बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। तो आज हमारा जो नया टॉपिक जो हमारा है, इंशाअल्लाह आज हम टू सी जो क्वेश्चन हमारा है, डिफाइन द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रस्ट और अमाना इन इस्लाम। पहले दिन से मैं बता रहा हूँ, अभी तक हमने ट्रूथफुलनेस पढ़ा, उसके बाद हमने उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी, फिर हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा जिसको हम अदल कहते हैं या किस्त कहते हैं, यानी जस्टिस। जस्टिस कल हमने पढ़ी और जस्टिस की इम्पोर्टेंस भी पढ़ी। और आज जो फदाइल में जो हमारा तीसरा है, दैट इज द अमाना, यानी जिसको हम अमानत जो उर्दू की आम फहम लैंग्वेज में हम अमानत का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। इन अरबिक वी कॉल इट अमाना, और अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन है ट्रस्ट। तो इसको इसकी मीनिंग को डिफाइन करना है, उसके बाद इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, आज ही बात करेंगे। So amana originates from the Arabic trilateral root word amana, यानी अलिफ मीम और नून। अलिफ मीम और नून से निकला है अमन, जिसको हम पढ़ते हैं उर्दू में, एंड इज डिफाइंड एज सिक्योरिटी, पीस एंड सेफ्टी। ये उसी लफ्ज से बना है जिसको हम उर्दू में अमन कहते हैं, और अमन से हम सिक्योरिटी, पीस और सेफ्टी समझते हैं, और अरबी में इसकी यही मतलब है। ट्राइलेटरल रूट का असल मतलब यही है, यानी किसी चीज की सिक्योरिटी, किसी चीज की कोई कोई चीज पीस के अंदर, अमन के अंदर रखना, या सेफ्टी के अंदर रखना, उसकी हिफाजत करना, कुछ किसी चीज को महफूज कर लेना। तो ये अमाना के रूट का असल में मतलब है। लिटरली अमाना मीन्स रिलायबिलिटी, फेथफुलनेस एंड ट्रस्ट। और जब हम इसका जब हम अदबी तौर पर जब इसकी मीनिंग को समझते हैं, तो इसका मतलब है किसी के ऊपर भरोसा करना, या फेथफुलनेस यानी लॉयल्टी दिखाना, वफादारी, वफाशारी करना, या इसके अलावा जिसको हम कहते हैं ट्रस्ट, जो अमानत का खयानत न करना जिसको हम कहते हैं, कैसी पेट या से ये आसन यकीन की ये नसा कहना खयानत कुन किस्म के, तो उसको हम ट्रस्ट कहते हैं, यानी ये खयानत उसका अपोजिट है, या गश्शा अरबी में इसका अपोजिट है। In general terms, trust or amana means fulfilling or upholding trusts, loyalty, faithfulness and honesty. उर्फ आम में लोग इसको कैसे समझते हैं, हमने इसकी मीनिंग पहले समझी कि इसका ट्राइलेटरल रूट अमना है, जहां पीस, सिक्योरिटी या सेफ्टी का जो इसका मतलब बनता है। जिस किसी ने भी इस पर कोई मार्क लगाया है, वो इसको इरेज करे, क्योंकि इसका वीडियो अपलोड बाद में हो जाएगा। ये मार्क इरेज करें और इसके साथ कोई भी छेड़खानी ना करें प्लीज। కెంతాంకూర్ మార్క్ ఎప్పటి इरेज करें। सो अमना जो है उसका असल मतलब जो है वो है सिक्योरिटी, पीस और सेफ्टी। और जब हम अदबी तौर पर अमाना को समझते हैं, तो इट मीन्स रिलायबिलिटी, इट मीन्स फेथफुलनेस एंड इट मीन्स ट्रस्ट। और उसके बाद जो हम इसकी आम तौर पर जो जनरल टर्म्स में ट्रस्ट को समझते हैं, फिर जब हम ट्रस्ट की बात करते हैं, ट्रस्ट हम किसको कहते हैं, तो इट मीन्स एक्चुअली फुलफिलिंग और अपहोल्डिंग ट्रस्ट। अगर आपके पास कोई अमानत रखी जाए तो आप उसमें खयानत ना करें। इसी तरह लॉयल्टी यानी वफादारी आप किसी चीज के साथ, फेथफुलनेस आप उसके साथ करें, और ईमानदारी करें। ये सारी चीजें इसमें इंटरवोवन है, यही यही मतलब हम आम डे टू डे लैंग्वेज में इसका समझते हैं। It has a broad meaning in Islamic context in which it is considered the moral responsibility or of fulfilling one's obligation towards Allah and towards servants of Allah. लेकिन जब हम इसकी इस्तिलाही मीनिंग इस्लाम में समझते हैं, तो इसकी ब्रॉड मीनिंग है। पहली तीन जो हमने तीन डिफरेंट तरीकों से जो हमने इसकी मीनिंग को समझने की कोशिश की, इस्लाम में इसका स्पेक्ट्रम और बड़ा हो जाता है, इस्लाम में इसकी मीनिंग और बड़ी हो जाती है। कैसे? जब हम इस्लाम में अमाना का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो पहली बात है कि इसका मतलब है वो मॉरल ऑब्लिगेशन, वो इखलाकी जिम्मेदारी, जहां पर इंसान अपने आप को, अपने आप पर यह फर्ज आयद करे कि जो उस पर अल्लाह ने फराइज या फर्ज मनसबी आयद किए हैं, वो उनकी हिफाजत करे। हो गया पहली चीज, जिसको मैं बार बार कहता हूं, जिसको हम हुकूकुल्लाह कहते हैं। हुकूकुल्लाह की अदायगी ट्रस्ट का पहला कॉर्नर स्टोन है। उसके बाद टुवर्ड सर्वेंट्स ऑफ अल्लाह, जो अल्लाह के बंदे हैं,
ان کی طرف جو اس کی ذمہ داری اللہ نے رکھی ہے اس کو فلفل کرنا، تو یہ ٹرسٹ کہلاتا ہے۔ تو آپ کو اب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جتنے بھی ہم ان کانسیپٹس کو پڑھتے ہیں ان کی بہت زبردست آپس میں ایک طرح سے جس کو ہم کہتے ہیں یہ انٹروون ہے۔ چاہے آپ صدق کو لیں، چاہے آپ عدل کو لیں، اور آپ امانہ کو دیکھیں، تو یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اور تینوں چیزوں کے دو ایسپیکٹس ہیں۔ ایک ہے اللہ کے ساتھ اللہ کے حقوق کے بارے میں، اور دوسرا ہے اللہ کے بندوں کے حقوق کے بارے میں۔ یعنی ایک سرا اس کی رسی کا ایک سرا جو ہے اوپر کی طرف ہے اور ایک سرا نیچے کی طرف ہے، اور یہ بیلنسڈ سسٹم ہے اسلام کا۔ اور یہاں پر آپ اپنے فرائض منصبی جو آپ کو اللہ کے تئیں یعنی حقوق اللہ کی ادائیگی میں جو آپ کو کرنا ہے وہ بھی امانت میں داخل ہے، اور جو آپ کو لوگوں کے ساتھ کرنا ہے جو اللہ نے ہی ذمہ دار جس کے لیے آپ کو ٹھہرایا ہے وہاں پر اس کو فلفل کرنا ہے، یہ بھی امانہ میں داخل ہے۔ یعنی یہ براڈر سپیکٹرم ہے، اسلام بالکل براڈ طریقے سے اس کانسیپٹ کو ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ لہذا therefore the Islamic concept of amana binds individuals with society۔ لہذا جو امانت کا کانسیپٹ جو اسلامک کانسیپٹ ہے وہ ایک عام شخص کو سماج کے ساتھ منسلک کر دیتا ہے۔ یعنی کوئی شخص گھر میں بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا ہے بچھس میں کنی خیانت کرم، جب وہ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتا ہے تب اس کی کیا حالت ہوتی ہے، اسلام اس چیز کو کنسیڈر کرتا ہے۔ یہ شخص جس کو لوگوں کے ساتھ معاملات ہی نہیں ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں بالکل امانت دار ہوں اور میں لائل ہوں، میں وفاشار ہوں، میں ٹرسٹ کو کی خیانت میں نہیں کرتا ہوں۔ نہیں، جب تک وہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن نہیں کرتا ہے تو انٹریکشن کے بعد آؤٹ کم کیا آتا ہے، تو اس چیز کو اسلام جو ہے انڈورس کرتا ہے کہ تب جا کے اس نے پروو کر دیا، کیونکہ یہ آپ کہہ ہی نہیں سکتے ہیں تب تک جب تک آپ ڈیل نہ کرے لوگوں کے ساتھ، جب تک آپ ڈیل نہ کرے اللہ کے ساتھ۔ تو جب ڈیلنگ ہوتی ہے تو ڈیلنگ اس میں آپ کی کیا جو ہے کیا پوزیشن رہتی ہے، تو اس بنا پر ہم آپ کو یا تو ٹرسٹ وردی کہیں گے، یا امانت دار کہیں گے، یا پھر آپ کو خیانت کار کہیں گے۔ دا اپوزٹ آف امانہ از گشہ، خیانہ بھی ہے لیکن عام طور پر گشہ کا لفظ جو ہے حدیثوں میں آیا ہے من گشانا فلیس منا، جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی دھوکہ دینا، خیانت کر دینا، which means betrayal or to fail in keeping the trust in the way the person who left it۔ یعنی گشہ کا مطلب ہے خیانہ یا گشہ کا مطلب ہے امانت کے الٹ۔ امانت میں ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کسی نے کوئی امانت چھوڑی ہے تو آپ اس کی حفاظت کریں گے، آپ اپنے آخری قوت تک، اپنے آخری اپ ٹو دا لاسٹ ڈراپ آف یور سویٹ، لاسٹ ڈراپ آف یور بلڈ آپ اس کی حفاظت کریں گے۔ لیکن گشہ کا مطلب ہے اگر آپ کے پاس کوئی چیز رکھی گئی ہے، کوئی ٹرسٹ دیا گیا، کوئی امانت رکھی گئی ہے، تو آپ اس کی خیانت کریں گے، آپ اس کو نہیں رکھیں گے، آپ اس کی حفاظت نہیں کریں گے۔ اینڈ ایکسپیکٹڈ اور وانٹڈ اٹ ٹو آکر اور ریمین۔ اب خیانت کا جو سپیکٹرم ہے وہ کہاں کہاں پر ہے؟ ایک چیز یہ ہے کہ کوئی چیز آپ کو دی جاتی ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ اس کو جیسا ہے ویسے رکھو اپنے پاس، اگر آپ نے اس میں اپنے لیے کوئی استعمال نہیں کیا لیکن اس چیز کو اس حالت میں نہیں رکھا جس حالت میں ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا، تو یہ بھی خیانت ہے۔ دوسرا، اب اگر کوئی چیز آپ کو دی جاتی ہے تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو اس کنڈیشن میں رکھے، اور آپ نے ہاں بھر لی اور اس کے بعد اس کنڈیشن میں نہیں رکھا، کنڈیشن چینج کی، یہ بھی خیانت ہی کہلائے۔ یعنی یہ بہت بڑا براڈر سپیکٹرم ہے۔ جس طرح سے آپ نے پرومس کیا ہے کہ میں چیز کو رکھوں گا، اگر آپ اس حالت میں نہیں رکھتے ہیں، حالانکہ چیز آپ نے بعد میں واپس کر دی، لیکن وہ خیانت میں ہی آئے گا۔ میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں گا۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کو لینڈ کیا کیمرہ، میں نے آپ کو بتا دیا چلیے میرے پاس ڈی ایس ایل آر ہے، آپ یہ کیمرہ یوز کر سکتے ہیں، لیکن آپ ایک کام کرنا، اس کے اندر جو بیٹریز لگی ہوئی ہیں ان کو کھولنا نہیں، ان کو کھولنا نہیں۔ آپ نے لیا، یوز کیا، اور لاسٹ میں آپ نے کہا اچھا پتا نہیں منظور سر نے کیوں بتایا اس کو کھولنا نہیں، پتا نہیں آپ اندر کیا پڑا ہوا ہے، تو آپ نے کھول دیا، تو یہ خیانت ہوگی۔ حالانکہ آپ نے چیز مجھے لوٹا دی، لیکن جس طریقے سے میں نے آپ کو یوز کرنے کے لیے کہا تھا آپ نے نہیں کیا، تو اٹ مینز کہ آپ نے خیانت کر دی۔
یعنی یہ چھوٹی سی مثال ہے، تو آپ اس مثال کو براڈر سپیکٹرم میں دیکھ سکتے ہیں اور آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کوئی کتاب آپ کو پڑھنے کے لیے دی تو آپ سے میں نے کہا کہ یہ کتاب ایسے ہی مجھے واپس چاہیے، کوئی اس میں سمجنگ مارکنگ وغیرہ اپنا نام وغیرہ کچھ نہیں لکھیں گے آپ، پلیز اس کو اسی حالت میں مجھے واپس کریں گے۔ پھر آپ نے پینسل اٹھایا اور اس میں انڈر لائن کی، کہیں پر رنگ بھر دیا، کہیں پر کچھ کر دیا، کہیں پر نوٹس بنا دیے، تو دس از خیانہ آلسو۔ یعنی جس طرح سے ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا آپ سے، آپ نے اس کا الٹ کر دیا، تو حالانکہ چیز آپ نے لوٹا دی، لیکن جس طریقے سے آپ کو کہا گیا تھا اس طریقے سے نہیں رکھی، اس کو بھی خیانت کے درجے میں اسلام میں مانا جاتا ہے۔ In other words, we can say that trust corresponds to protection of others' deposits. یعنی ٹرسٹ کا اصل مطلب یہ ہے، جو کسی نے آپ کے پاس چیز دے رکھی ہے تو آپ نے اس کی پروٹیکشن کس لیول کی جس طرح سے وہ چاہتا تھا کہ آپ اس کی پروٹیکشن کریں، کہ آپ نے وہ کیا یا نہیں کیا، تو وہی چیز آپ سے مطلب وہ ریکوائرمنٹ یہی ہوگی کہ وہ آپ سے کیا چاہتا ہے۔ آپ کو اس نے امانت دے دی تو وہ آپ سے کیا چاہتا ہے؟ مثال کے طور پر کسی شخص نے آپ کو 10,000 روپے لینڈ کیے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ 1 مہینے کے بعد مجھے واپس چاہیے۔ ہاں دے دیں گے آپ واپس، آپ پرومس کرتے ہیں میں واپس دوں گا، لیکن 1 مہینے کے اور ایک مہینے اور 1 دن کے بعد آپ دے رہے ہیں، تو دس ٹو از آلسو، حالانکہ آپ نے پیسہ لوٹا دیا لیکن اس طرح سے نہیں لوٹا ہے جس طرح سے آپ نے پرومس کیا، یہ بھی خیانت میں ہی داخل ہوگا۔ یعنی یہاں گنجائش یہ نہیں بنتی ہے کہ آپ، کیونکہ یہاں پر جو عدل اور جو جس کو ہم ٹروتھ فلنس کہتے ہیں وہ بھی داخل ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ساری چیزیں بھی اس میں شامل ہے۔ دس از این انٹروون تھنگ، تو یہ ساری چیزیں اس کو ایک ہی اسپیکٹرم سے دیکھا جانا چاہیے۔ دیٹ بی سم ون از ویلتھ، چاہے وہ کسی کی دولت ہو، ورڈ اور اینی سیکرٹ، یا کسی نے آپ سے کوئی بات کی ہو، یا کوئی اپنا راز آپ کے ساتھ شیئر کیا ہو، پھر آپ سے کہا ہے کسی کو نہیں بتانا، آپ نے بتا دیا تو ہو گیا کام، یعنی آپ خیانت میں ملوث ہو گئے۔ آپ کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہے، رازداری سے کر رہا ہے، وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے جب آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ نہیں چاہتا ہے کہ یہ کوئی سنے، حالانکہ اگر اس نے یہ بتایا بھی نہیں آپ کو کہ آپ اس ورڈ کو کسی دوسرے تک نہیں پہنچائیں گے، لیکن اس کی نظروں سے، اس کی جو ایکشنز ہے اس سے پتا چل رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ راز کی بات کر رہا ہے، تو یو شوڈ کیپ دیٹ، آپ اس کے سیکرٹ یا اس کے ورڈ کو، اس کا احترام کرے اور دوسرے تک نہ پہنچائے۔ Thus, it means to be fair, punctual in keeping promises and commitments. لہذا ہم صاف طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو ہر معاملے میں فیئر، ایک اچھے طریقے سے ہر معاملے کو ڈیل کرنا ہے، اور پنکچول ان کیپنگ پرومسز، کسی سے وعدہ کیا تو وعدہ خلافی نہیں کریں گی، یا کمٹمنٹ کی کہ میں 10 بجے آ جاؤں گا، آپ 10:10 پر آ گئے، خیانت میں آ جائے گا۔ The phrase amana appears 6 times in Quran. 6 مرتبہ قرآن نے امانہ کا لفظ استعمال کیا ہے to emphasize the importance of amana and to prepare the believers to take trust seriously and be accountable to their own lives, families, societies and environment. اور اس چیز کو ریٹریٹ اللہ نے کیا 6 مرتبہ، تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھے، کس کے تئیں، اپنی زندگی کے بارے میں، کیونکہ یہ بھی امانت ہے۔ آگے چل کر آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اسلام کس چیز کو، یعنی جو بھی چیز دنیا میں آپ کے پاس ہے وہ آپ کی نہیں ہے، آپ کی امانت ہے، آپ کے پاس امانت ہے، اور اٹ انکلوڈس یور اون لائف، اور اس کے بعد فیملی آتی ہے، سوسائٹی آتی ہے، یہاں تک کہ جو آس پاس کا ماحول ہے، جو بھی چیزیں اس میں، وہ ساری کی ساری اللہ کہتا ہے امانت ہے۔ اینڈ اٹ از ایویڈنٹ فرام دس ویری آیا، اللہ سیز مائی سرونٹس آر truthful to their trusts امانہ and to their pledges۔ اللہ کو اپنے بندوں سے توقع کیا ہے، وہ اس آیت میں ظاہر ہو رہی ہے، اور یہ 2 مرتبہ یہ آیت دہرائی گئی ہے، ایک مرتبہ 23ویں سورت کی 8ویں آیت میں، دوسری مرتبہ 70ویں سورت کی 32ویں آیت میں، کہ ٹروتھفل ٹو دیئر ٹرسٹ، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ امانت کے ساتھ بالکل، مطلب کسی طرح کی پہلو تہی نہیں کرتے ہیں، اور جو وعدہ کرتے ہیں اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں، یعنی ایکسپیکٹیشن ہے اللہ کی اپنے بندوں کے ساتھ۔ اس کے بعد او یو ہو بلیو، یہ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے، او یو ہو بلیو ڈو ناٹ بٹرے اللہ اینڈ ہز میسنجر اینڈ ڈو ناٹ نوئنگلی وائلیٹ یور ٹرسٹ۔
اب یہاں پر آپ ٹرسٹ دوسرے کے ساتھ جو ہے خیانت آپ کسی عام شخص کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے، یہ بڑا بڑا سوچنے کا مقام ہے، لیکن اللہ فرماتا کیا ہے کہ جس نے ایمان لایا، اب اس سے کہا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ خیانت مت کرو، اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ دھوکہ دہی مت کرو، اور اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ دھوکہ دہی کس کے ساتھ منسلک کی گئی ہے؟ ٹو وائلیٹ دا ٹرسٹ آف ادر، یعنی اللہ کہتا ہے کہ آپ نے میرے بندوں کے ساتھ اگر ان کا ٹرسٹ آپ نے وائلیٹ کیا، ان کی امانت میں خیانت کر دی، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دھوکہ دیا اللہ اور اس کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کتنا اہم ہے ٹرسٹ، کتنا اہم ہے امانہ۔ یہ قرآن کی 8ویں سورت کی 27ویں آیت ہے۔ اس کے بعد ایک اور آیت میں آیا ہے، اس کی میننگ یہ ہے، اف یو ٹرسٹ ون اندر، اگر آپ ایک دوسرے پر آپ بھروسہ کر رہے ہیں، then let him who is trusted fulfill his trust، پھر جس پر جو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے وہ اس بھروسے کو رکھے، وہ اس امانت میں وہ پھر خیانت نہ کرے، and let him be conscious of Allah the sustainer، اور اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کو یاد رکھے کہ اللہ پوچھنے والا ہے ٹرسٹ اس کے بارے میں، ہی از اے سسٹینر، وہ آپ کو پالتا ہے، آپ کا پالن ہار ہے، تو آپ کو چاہیے کہ جس طرح آپ کو وہ پالتا ہے تو آپ کو بھی کسی کا ٹرسٹ جو ہے، جو لگاتار اللہ آپ کی تربیت کر رہا ہے، آپ کو بھی دوسرے کے ٹرسٹ لے کے آپ کو بھی اس کو لگاتار اس کو حفاظت میں رکھنا چاہیے، اسی طرح جس طرح اللہ آپ کی حفاظت کرتا ہے، یعنی اس طرح سے اس کو سمجھایا گیا ہے، ریلیٹ کیا ہے اللہ کی سسٹیننس سے، یو ہیو ٹو سسٹین ونز ٹرسٹ، اور یہ سورہ بقرہ کی 283ویں آیت میں۔ So the concept of amana in Islam is very deep. A Muslim believes that whatever blessings in terms of resources, human faculties, knowledge, ideas, revelations, etc. اب امانت میں ساری چیزیں داخل ہو جاتی ہیں، کیونکہ اسلام کا ہولسٹک کانسیپٹ اس کے بارے میں ہے، اور ہم بلیو کرتے ہیں کہ جتنی بھی اللہ کی طرف سے جو ہمیں باؤنٹیز، جو بلیسنگز، اللہ کے عنایات جو ہم پر ہیں، چاہے وہ ہمارے پاس ارد گرد کے ریسورسز ہے، یا انسان کی ہیومن فیکلٹیز جن کو ہم کہتے ہیں، انسانوں کے اندر جو مختلف صلاحیتیں اللہ دیتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ٹیچر ہے، یہ بھی امانت ہے، اور اس امانت کو دوسرے تک پہنچانا ہے، یہ دوسرے تک میری ذمہ داری ہے، میں آپ کو پڑھا ہوں، اگر میں نہیں کرتا ہوں تو آئی ایم ایکچولی ڈوئنگ سم تھنگ رانگ، تو میں آئی ایم ناٹ کیپنگ مائی ٹرسٹ، جو ہیومن فیکلٹی میرے پاس ہے، آئی ہیو ٹو ڈو اکارڈنگلی، آئی ہیو ٹو پٹ فورتھ مائی سروس، جس کے لیے میں بنا ہوں وہ میں کروں، اور اگر میرے پاس نالج ہے دوسرے تک پہنچاؤں، میرے پاس آئیڈیاز ہیں ان کو شیئر کروں، یا میرے پاس اگر اللہ کا کوئی کلام ہے، جیسے انبیاء کرام کے پاس جو اللہ کا کلام پہنچتا تو وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے اور اس کے لیے تگدو کرتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے یہ ٹرسٹ ہے، یہ ہمارے اوپر ایک امانت ہے اور ہمیں یہ امانت دوسرے تک پہنچانی۔ So these are all actually amana of Allah given to the humanity. یہ سارے کے سارے، چاہے ریسورسز ہیں، چاہے ہیومن فیکلٹیز ہیں، چاہے نالج ہیں، آئیڈیاز ہیں، ریولیشنز ہیں، جو کچھ بھی کائنات میں، یہ اصل میں امانت ہے، اور یہ سارے لوگ جو ہیں دنیا میں، جو ہیومینٹی ایز اے ہول، there is no barrier on the basis of religion، کاسٹ، کریڈ، کلر، کسی بھی جنڈر، کوئی چیز بیچ میں نہیں آتی ہے، سارے لوگوں کو یہ چیز دیکھنی ہے، اس چیز پر عمل کرنا ہے، اور سارے لوگ اس کے لیے پابند ہے کہ وہ ان ساری امانتوں کا خیال کریں اور سارے لوگوں کو اپنا اپنا حق پہنچائے۔ So everybody will be questioned about them، اور ہر شخص کو قیامت کے دن ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ Prophet stressed the importance of this concept in the following words۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز میں جو ہمیں امانت ملی ہے 5 چیزوں کے بارے میں اس حدیث میں ذکر ہے، لیکن وہاں پر آپ کو ایک ہولسٹک انداز نظر آ جائے گا کہ آپ کی لائف بھی آپ کی نہیں ہے، آپ کا یوتھ بھی آپ کا نہیں ہے، آپ کی نالج بھی آپ کی نہیں ہے، بلکہ دس از اے ٹرسٹ فرام اللہ اینڈ وی ہیو ٹو کیپ اٹ۔ The 2 feet of the son of Adam will not move from near his Lord on the day of judgment۔
یہاں پر کلیئرلی یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ہاں جب عدالت قائم ہوگی، جب قیامت کا منظر ہوگا، تو کوئی بھی شخص اپنے پیر تب تک ہلا نہیں سکتا ہے اللہ کے حضوری سے، جب تک اس کو 5 چیزوں کے بارے میں until he is asked about 5 matters، جب تک 5 چیزوں کے بارے میں اس سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ پہلے 5 چیزیں پوچھی جائے گی، پھر انسان قدم ہلائے گا۔ پہلا اباؤٹ ہز لائف، ہاؤ ہی اسپینٹ اٹ، جو اس کو زندگی ملی، دنیاوی زندگی اس نے کیسے خرچ کی، یعنی آپ کی زندگی بھی امانت ہے۔ نمبر 2، اباؤٹ ہز یوتھ، اس کی جوانی، ہاؤ ہی ٹک کیئر آف اٹ، کیسے اس کا خیال رکھا، اپنی جوانی کا کیسے خیال رکھا۔ اباؤٹ ہز ویلتھ، اس کو جو دولت ملی، اور یہاں ویلتھ سے مراد صرف دنیاوی پیسہ نہیں ہے، ویلتھ سے مراد آپ کے پاس جو بھی اللہ کے ریسورسز ہیں، ایوری تھنگ انکلوڈس ان ویلتھ، ہاؤ ہی ارنڈ اٹ، اس کو کیسے کمایا، آپ کے پاس کھیت ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ کے پاس بنگلہ ہے، یہ سارا ویلتھ میں آتا ہے، اس کو کیسے حاصل کیا، اینڈ وائر ہی اسپینڈ اٹ، اور پھر کہاں اس کو خرچ کیا، اینڈ اباؤٹ دیٹ وچ ہی ایکٹڈ اپان فرام دا نالج ہی ایکوائر، اور اس سب چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا جو اس کو علم اللہ نے عطا کیا کہ اس پر کیسے عمل کیا، یعنی جو آپ اس وقت سیکھ رہے ہیں یہ بھی آپ کے پاس امانہ ہے، اور اب امانہ آپ تک پہنچا ہے، اب آپ کیسے اس کو یوز کریں گے، کیسے اس پر عمل کریں گے، کیا کریں گے، اس کے اکارڈنگ آپ کیا کریں گے۔ تو اٹ انکلوڈس ایوری تھنگ، جو بھی دنیا کے ارد گرد ہے، ہمیں سب چیزوں کو اللہ کی امانت سمجھنی ہے۔ دیٹ از وائی جب ہم کسی شخص کے مرنے کی خبر سنتے ہیں تو یوجولی ہم کیا کہتے ہیں، ہم ایک خاص آیت پڑھتے ہیں اس وقت، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ جو جس کے بارے میں ہم نے سنا انا للہ، یہ اللہ کا ہی تھا، یہ سارا اللہ کا ہی تھا، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اٹ مینس کہ وی کنسیڈر ایوری تھنگ ایز این امانہ، کسی کا کوئی چیز گر جائے ہم اس وقت بھی انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم اپنی اونرشپ اس وقت سرنڈر کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ میرا تھا تو یہ کھو گیا، اب کیا بنے گا، بلکہ ہم اس وقت اس بات کا بالکل برملا اظہار کرتے کہ میرا نہیں تھا، یہ کسی اور کا تھا، تو اس کی طرف واپس لوٹ گیا۔ This concept is instantly found in the Quran, as Allah says in different places that human beings will be asked about the bounties of which they are trusted. اور اس کانسیپٹ کو قرآن نے بھی ویہمنٹلی اس کو ڈسکس کیا ہے، اور قرآن نے بھی کلیئرلی کہا ہے کہ آپ سے پوچھا جائے گا جو بھی آپ کو ملا ہے اس دنیا میں۔ Then on that day you shall most certainly be questioned about the bounties، جو اللہ نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں ان کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ یہ قرآن کی 102 سورت نمبر میں 8ویں آیت میں یہ بات آئی ہے کہ جو بھی آپ کو اللہ کی طرف سے نعمتیں ملی ہیں، جو اللہ کی طرف سے آپ کو دیا گیا اس کے بارے میں قیامت کے روز آپ سے پوچھا جائے گا، اور وہ کون کون سی چیزیں، دا ہیئرنگ، سائٹ اینڈ ہارٹ ول آل بی کوشچن، جو آپ نے دیکھا، جو آپ نے سنا، جو آپ کے دلوں میں ہے، وہ سب کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ ماشاء اللہ۔ So now let us consider it is importance، ہم امپورٹنس پر اب کوشش کریں گے اس کو کمپلیٹ کرنے کی۔ ابھی ہمارے پاس 7 منٹ ہے، اور چونکہ کانسیپٹ اگر آپ کو کلیئرلی سمجھ آیا تو اس کی امپورٹنس میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا انڈرسٹینڈ کرنے میں۔ The importance of trust in Islam is of a comprehensive nature، اس کا بڑا ہی ایک مطلب ایک بہت ہی گہرا اس کی گہری امپورٹنس ہے اسلام میں، بہت زیادہ امپورٹنس ہے اس کی۔ بیکاز ان اسلام ایوری تھنگ از کنسیڈرڈ ٹرسٹ آف اللہ، کیونکہ ہم سمجھ گئے پیچھے جو ہم نے کانسیپٹ پڑھا اس میں ہمیں پتا ہے کہ ہر چیز اصل میں اللہ کی طرف سے امانہ ہے، اینڈ دا بگیسٹ ٹرسٹ آف اللہ از ونز لائف، اور سب سے بڑا ٹرسٹ جو ہمیں ملا ہے، سب سے بڑی امانت جو ہمیں ملی ہے وہ ہے ہماری لائف۔ دیٹ از وائی ہم کہتے ہیں کہ کوئی خودکشی کر ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ لائف اس کی اپنی نہیں ہے، نہیں لے سکتا ہے۔ اور میں نے آپ کو پچھلے دن بھی، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، میں نے پچھلے دن پہ آپ کو سمجھایا تھا کہ جب ہم مرغے پر چاقو چلاتے ہیں اس وقت بھی ہمیں یہ نہ سمجھ آئے میری پراپرٹی ہے، نہیں، یہ امانہ ہے، اور اس امانہ پر اپنا حق جتانے کے لیے میں اللہ کا نام استعمال کرتا ہوں، تبھی وہ حلال ہو جاتا ہے۔ ہمارا یہ کانسیپٹ ہے کہ جب تک اس پر تکبیر نہ پڑی جائے تو یہ حلال نہیں ہوگا۔ Why is so? It is because
کہ ہم اس وقت یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ میرا ہے. وی سے اللہ از گریٹ. اللہ بڑا ہے, اسی نے دیا ہے, اسی کا حکم ہے کہ یہ میرے لیے حلال ہے. ادروائز who am I to forfeit its life. میں اس کا جان لے ہی نہیں سکتا ہوں. یہ تو اللہ ہے جس نے مجھے حکم کیا, آپ یہ کر سکتے. تو میں اس چیز کو, اس ٹرسٹ کو, اس کی بات کو اس وقت میں تسلیم کرتا ہوں اور میں تکبیر پڑھتا ہوں. اینڈ امانہ از کنسیڈرڈ ایز اے سائن آف فیتھ. اور امانت جس کے پاس ہے اس کو کہا گیا اسی کے پاس ایمان ہے, کیونکہ روٹ ایک جیسا ہے. ایمان اور امانہ میں ایک ہی روٹ ہے, امانہ. while breaching it is a sign of hypocrisy in Islam. اور اگر خیانت کار ہے تو اس کو اسلام میں اس کو اسلام میں کنسیڈر نہیں کیا جاتا ہے, بلکہ اس کو ایک اور نام دیا جاتا ہے جن کو ہم منافقین کہتے ہیں. تو یہ ہپوکریسی ہے, منافقین خیانت کار ہوتے ہیں. therefore a Muslim cannot be a Muslim unless he or she proves his or her trustworthiness. لہذا جب تک آدمی اپنے آپ کو ٹرسٹ وردی ثابت نہ کرے, امانت دار ثابت نہ کرے, اس کی ایمان اس وقت تک لٹکی ہوئی ہے. اس کی ایمان کی تصدیق اس کی امانت داری سے ہوتی ہے. Trustworthiness enhances the integrity and sound moral conduct in man. چونکہ جب امانت دار آدمی ہوتا ہے تو اس کی پرسنالٹی میں بھی نکھار آتا ہے, اور انسان کا کانڈکٹ بھی دنیا میں اچھا ہوتا ہے. وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے. It entails honoring and fulfilling commitments, promises, trusts and covenants which makes life easy and enjoyable and brings peace in society. اور اس کے ذریعے سے آدمی جو ہے جب ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں, ایک دوسرے کے پرومسز کا پاس کرتے ہیں, تو لائف ایزی ہو جاتی ہے. یعنی یہ بہت ہی ایسنشل ریکوائرمنٹ ہے لائف کے لیے. یہ نہیں ہوگا تو لائف میں مزہ نہیں ہوتا ہے. It enhances one's moral, social, legal and religious faculties. اور انسان کے مختلف جو ہیومن فیکلٹیز ہے, ان میں اس کے اخلاقیات ہے, ان میں سماج کے تئیں اس کے جذبات ہے, یا جو قوانین ہے ان کی پاسداری ہے, یا اس کے علاوہ جو مذہبی طرز زندگی ہے, اس میں بھی نکھار آتا ہے جب آدمی ٹرسٹ وردی ہوتا ہے, امانت دار ہوتا ہے. Therefore every Muslim is ordained to fulfill and protect trust of his fellow beings. لہذا اسلام نے ہر ایک کو اس کے لیے پابند کیا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے ٹرسٹ کی, امانت داری کا وہ لحاظ کریں, پاس کریں اور خیانت نہ کریں. Prophet sallallahu alaihi wasallam, even before his prophethood, was so keen about this virtue that Arabs called him al-Amin, the trustworthy one. اور اس سے بھی آپ کو اس کی بات کی امپورٹنس سمجھ آ جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک ڈکلیئر نہیں کیا تھا کہ میں پیغمبر ہوں, لیکن لوگوں نے اس کو جو ٹیگ دیا تھا, جس لقب سے وہ اس کو پکارتے تھے, اس میں ایک تھا صادق اور دوسرا تھا الامین, یعنی امانت دار. اور یعنی یتھ اس کاشر پہ ونان پزیور تو امانت دار. Truthfulness enhances the integrity of a person and helps to build a sound moral character. اور اس کے ذریعے سے آدمی, میں نے پہلے بھی بتایا, اس کے ذریعے سے آدمی کی انٹیگریٹی, آدمی کا وقار جو ہے وہ سماج میں بلند ہو جاتا ہے, بلند مرتبہ انسان بن جاتا ہے, اور اس کا کیریکٹر جو ہے نمایاں ہو جاتا ہے سوسائٹی میں. It is an important aspect of a Muslim character because Muslims believe that the taste of the faith is achieved through moral conduct. اور اس سے اصل میں اسلامی کریکٹر ہی, اس کو سمجھ لیجئے کہ اسلام کا اصل مطلب ہی ہے کہ آپ خیانت کار نہ ہو, اور آپ کو تب تک ایمان کا مزہ حاصل نہیں ہوتا ہے جب تک آپ امانت داری نہیں کرتے ہیں. So trustworthiness is the main indicator of one's moral conduct. انسان کے اخلاقیات کیا ہیں, اس میں سب سے اہم نقطہ جب دیکھا جاتا ہے تو وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ انسان کتنا امانت دار ہے, یا یہ انسان کتنا خیانت کار ہے, which in turn is the indicator of faith and its absence is the indication of hypocrisy. اور اگر اس میں امانت داری ہے تو ہم کہتے ہیں یہ با ایمان ہے, اگر وہ خیانت میں ملوث ہے تو ہم اس کو بے ایمان کہتے ہیں, یا ہم اس کو منافق کہتے ہیں. اللہ ہم سب کو اس سے بچائے. اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے, یو کین آنسر می اینی کوشچن ریگارڈنگ دس, جو آج کا ٹاپک ہے. میں تب تک آپ کی اٹینڈنس ایک مرتبہ پھر لیتا ہوں, آپ سوال پوچھ سکتے ہیں, ابھی 1 منٹ ہمارے پاس.
कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है? शाबाश, हिम्मत करके पूछो। ओके, चल पड़ा भाई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सवाल, कोई क्वेश्चन? हाँ, पूछो पूछो। चलिए, टाइम खत्म हो गया तो अब मीटिंग भी ड्रॉप हो जाएगी। फी अमानिल्लाह, इंशाल्लाह अगली मीटिंग में फिर मिलेंगे। या अल्लाह। आप चेक करना और उसमें आप शामिल हो जाना जो